बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के हवाले से। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं मौलाना फ़ज़लुर रहमान, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है एक ख़ास बिल के हवाले से, मिनरल्स बिल के हवाले से, जो कि ये भी कहा जा रहा है कि विफाक जो है वो इख्तियारात ले रहा है सूबे से, जो कि सूबे के अपने इख्तियारात हैं। और जिस तरह से वो बिल को फ्लोट किया गया, जिस तरह से उसमें सूबे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ की तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसके बावजूद वो बिल जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो इस पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना साहब के। इस सब पे बात करते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मुझे सबसे पहले मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि आइन से मुनाफी किसी किस्म का बिल असम्बली में नहीं लाना चाहिए। हम भी एग्री करते हैं कि जो आइन से मुनाफी है, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इससे फर्दर आप लोगों का प्लान क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़रा इसका पस मंज़र बताता हूँ ना। जी जी। ये जो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है और उसके अंदर हमारी फौजें बाद ऐसी जगह पे गई हैं कि वो कायद-ए-आज़म ने जो मुसालहत की थी, मुआहदा किया था, उसके मुताबिक नहीं है। तो वहाँ आए रोज़ आपको पता है वो जंग भी होती है और धमाके भी होते हैं। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि चूँकि ये इलाका मादनी ज़खायर से मालामाल है, वहाँ तेल है, वहाँ गैस है, पेट्रोल है, वहाँ पर तांबा है, वहाँ पर सोना है, वहाँ पर चांदी है, वहाँ पीतल है। ये बहुत सारी, वो मैं सारी फहरिस्त नहीं गिन सकता, बहुत कुछ है वहाँ पर। जी। तो कहते हैं कि ये जो यहाँ पर जंग का माहौल पैदा किया जाता है इसके लिए, ताकि इन मादनी वसाइल पर कब्जा हो सके। तो ज़ाहिर लोगों के अंदर आगाही तो आ गई है, अब उस रास्ते तो नाकामी हो गई है। अब एक रास्ता ये रह गया है कि वफाक कंकरेंट लिस्ट में से अपना हक इस्तेमाल करके कानून साजी करे और कानून साजी करके इन मादनी ज़खायर पर कब्जा करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कानून साजी या सादा अक्सरियत से जो आप कानून बनाएंगे तो वो उस आइन का तो मुनाफी नहीं होता जो 2/3 अक्सरियत से बन जाता है। 18वीं आइनी तरमीम कहा जा सकता है कि पार्लियामेंटेरियन की एक संजीदा कोशिश थी 1973 के आइन के बाद। 1973 का आइन एक मुतफ़क़ा दस्तावेज है और उसके बाद जो इंतहाई संजीदगी से कोशिश की गई, कहते हैं कि 555 घंटे लगाए गए इस पर, और इस तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की और एक आइन मुरतब हुआ, सूबे को हुकूक दिए। तो 18वीं आइनी तरमीम में ये मादनी ज़खायर का हक की मिल्कियत वो सूबे को दिया गया है। अब आप सादा अक्सरियत को तब्दील तो नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक कानून पास करने की कोशिश की मिनरल के बारे में जो आइन के मुनाफी है। तो जब ये सूबे का हक है और वफाक उसको लेना चाहता है तो हम फिर सूबों के साथ खड़े हैं, वो जो छोटी इकाइयाँ हैं उनके साथ खड़े हैं, और वफाक इस तरह का अमल करेगा तो हम उसकी मजम्मत करेंगे। ये हमारा मौक़िफ़ है बहुत वाज़ेह तरीके से कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या सूबा बलूचिस्तान के अंदर जितने भी मादनी ज़खायर हैं उन पर पहला हक यहाँ की मकामी आबादी और सूबों का है, और उसके बाद जो कानून कहता है या वो आइन कहता है तो उसके मुताबिक अमल किया जाए। लेकिन इस तरह अगर वो मिनरल पर कब्जा करेंगे तो मुज़ाहमत का सामना होगा। लेकिन मुफ्ती साहब, आइन में जैसे अभी आपने पूरी डिटेल बताई है, मैं उसको रिवाइज नहीं करूंगी ताकि वक्त की ज़रा बचत हो सके, आपसे ज़्यादा सवालात किए जा सकें। सादा कानून साजी के ज़रिए आइन की तब्दीली नहीं एटलीस्ट हो सकती, उसके लिए आइन में ही तरमीम दरकार होती है। अब ये सादा कानून साजी अगर ये सूबे से करवा भी लेंगे तो उसके लिए आइनी तरमीम विफाक को दरकार होगी। तो आइनी तरमीम के लिए JUIFA के वोट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे लास्ट टाइम 26वीं आइनी तरमीम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट JUIFA के वोट थे, तो उस हवाले से भी आप लोगों की कोई प्लानिंग है? हमारी ये प्लानिंग है कि इसमें हम अपोजिशन को यकजा करेंगे और उनको 2/3 अक्सरियत लेने नहीं देंगे,
اور انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس سے جو اپوزیشن ہے بکھری ہوئی اس کو متحد کرنا آسان ہے, اور وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ صوبائی وہ حقوق جو ہے ان کو غصب نہ ہونے دیا جائے. تو ہماری یہ پلاننگ ہے کہ اس کے اندر ہم ان کو یکجا کریں تو پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ کریں گے, اور ضرورت محسوس ہوئی تو پھر گلیوں کے اندر بھی یہ مقابلہ ہوگا. تو ہمارے ہاں تو پہلے سے اعلان ہے کہ ایوان اور ایوان نہیں تو میدان. مفتی صاحب جب 26ویں آئینی ترمیم تھی اس وقت مولانا صاحب پہلے ایگری نہیں کر رہے تھے. ہم نے دیکھا مہینہ سوا مہینہ یہ ڈسکشن رہی تھی, بہت لمبی چوڑی ڈیبیٹ رہی تھی, حکومت بھی پہنچ رہی تھی مولانا صاحب کے در پہ, اپوزیشن جماعتیں بھی اسپیشلی تحریک انصاف پہنچ رہی تھی. اچھی بات ہے, تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کے ڈسکشن کر رہی تھی. اس وقت بات جب جے یو آئی فیس سے کی گئی تو ووٹ کے حوالے سے تو اس وقت یہی موقف سامنے آیا تھا کہ کچھ سینیٹرز ایسے ہیں آپ لوگوں کے جو ووٹ دے دیں گے, جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یا آپ کی بات سن نہیں رہے, یا آپ کا ان کے ساتھ کوئی اس طرح سے کانٹیکٹ بن نہیں رہا. کیا اب کی دفعہ بھی یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ساری جماعت ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے, اپوزیشن جماعتیں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں, لیکن آپ کہیں کچھ لوگ اندر سے ووٹ کر دیں؟ دیکھیں پاکستان میں تو سب کچھ ممکن ہے نا. آپ کو پتہ ہے یہاں ہارس ٹریڈنگ کی حکومت کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے جی, اور زمین بیچنے کی روایت تو موجود ہے, لیکن ہم دیگر جماعتوں کے مقابلے میں ہماری جماعت جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ اگر ہمارا ارادہ نہ تھا 26 ترمیم میں تو ہمارے کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے مطالبات تو منوائے تھے نا. 56 کلازز تھی, 56 میں ہم ان کو دستبردار کیا اور 34 پر لے آئے, جی, اور جو 34 میں لے آئے تو 7 اپنی باتیں منوائیں, 7 کلازز میں اپنی باتیں منوائیں. اب ظاہر ہے یہ تو پولیٹیشین ہے اور یہاں پر جمہوریت ہے, کچھ لے اور دے ہوتا ہے, تو ہم نے کچھ لے اور دو کر کے ایک پوزیشن تو بنائی. ہمارے مقابلے میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک انتہا پر تھے اور پی ٹی آئی وائی دوسرے انتہا پر تھے, یعنی وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہمارا جو رویہ تھا وہ فلیکسیبل تھا, اس پہ لچک تھا, ہم بات کرتے تھے, اور ہم ہی وہ لوگ تھے کہ جو اپوزیشن کو بھی جمع کر سکتے تھے اور وہ ہم حکمرانوں سے بھی بات کر سکتے تھے. تو اس طرح ایک پوزیشن پر تو ہم جا کر ہم نے ان کو ووٹ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منرل میں ایسی کوئی بات تو ہے نہیں. منرل اگر صوبہ کے پی کے کا حق بنتا ہے اور لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے تو یہ کیسا ممکن ہوگا. ہم نے زندہ رہنا ہے, اسی صوبے کے اندر فیصل کرنی ہے. پہلے سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی ایک کردار رول ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ اس معاملے کے اندر ان لوگوں کو وہ شکست ہوگی, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. مفتی صاحب کیا پاسبلٹی ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے مولانا صاحب نے کہ وہ پھر ٹف ٹائم دیں گے, یعنی کہ ان کو میدان میں آنا پڑے گا اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی. آپ لوگوں نے ایک پلاننگ بھی کرنی تھی اپنی پارٹی سے, آپ لوگوں نے ڈسکشن بھی کرنی تھی عید کے بعد تحریک کے حوالے سے. کیا وہ تحریک اور یہ اکٹھا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ سڑکوں پہ آئیں گے اگر معاملات کنٹرول میں نہیں آتے, اور کہیں نہ کہیں تحریک انصاف بھی وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی تو پلان کر رہے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے, اکٹھی تحریک بن سکتی ہے آپ لوگوں کی؟ ہاں ایسا ہے کہ وہ تو معمول کی ہماری کارروائی تھی جو ہم وہ 2024 کے الیکشن پر ہماری ناراضگی ہے وہ تو ہم اس طرح کر رہے ہیں. لیکن درمیان میں ایک نیا اور سڈنلی ایک اچانک معاملہ آ گیا تو اب یہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہم اس کو لے رہے ہیں. تو جب آپ مطالبہ کرتے ہیں تو مطالبے میں کئی باتیں پھر شامل ہو جاتی ہیں. پہلے اگر ایک مطالبہ تھا کہ نئے الیکشن کرو, اور جو پرانا الیکشن ہے جی اور پرانا الیکشن ہے وہ الیکشن جو ہے ہمارے قابل قبول نہیں. تو ہم ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ جو صوبوں سے حق لے رہے ہو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کوئی بات بعید نہیں ہے کہ ہم میدان میں بھی آ سکتے ہیں اور ہم اور تحریک انصاف ایک ٹینکر پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے بیانیہ ایک جیسا ہے. لہذا ہم کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی اکٹھا تحریک چلانے کے لیے, اور اس کی پاسبلٹی موجود ہے. سر کامران مرتضیٰ صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے کچھ آفرز کروائی جا رہی ہیں کہ آپ حکومت کا ساتھ دے دیں. پچھلے دنوں مولانا صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ جو صدر ہے پی ڈی ایم کا وہ اپوزیشن میں ہے, باقی سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ڈی ایم ہے. تو اس حوالے سے کیا حکومت کی جانب سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ حکومت کا بھی ساتھ دیا جا سکتا ہے اگر اس بل پہ آپ کو کانفیڈنس میں لے لیا جائے تو اس پہ بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ بن جائے گی کہ ٹھیک ہے کچھ معاملات کو چھوڑ دیا جائے, کچھ پہ سیٹلمنٹ ہو جائے, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے چلا جائے.
نہیں وہ غالباً سمجھنے میں ذرا غلطی ہو گئی ہے. اگر ہمارے مطالبے پر نئے انتخابات ہوتے ہیں تو جس طرح ایک جماعت کسی جماعت سے انڈرسٹینڈنگ کرتی ہے وہ تو ممکن ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی اس حکومت میں شامل ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. بلکہ میں کہوں گا یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی کہ اگر ہم اس حکومت کا حصہ بنیں گے. ہمارا بہت اچھا امیج ہے، عوام کے اندر ہم بہت مقبولیت ہیں، ہم جلسے کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں جلسہ آتا ہے. ہمارا کراچی کا کل پرسوں کا جلسہ جو ہے اس نے اپنے ریکارڈ کو خود توڑا ہے، ہمارے جلسوں کو کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا. یہی جی پوزیشن پشاور میں ہے، یہی پوزیشن لاہور میں، اب ہم مینار پاکستان پہ آ رہے ہیں، کوئٹہ ہے. تو ہماری مقبولیت میں اتنا اضافہ ہے تو ہم کوئی پاگلوں کو اپنی مقبولیت ختم کریں گے تو اس کا کوئی چانس نہیں کہ ہم حکومت کی کوئی آفر قبول کر لیں. سر اسٹریٹ پار تو ہے آپ کے پاس، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ جب آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اسٹریٹ پار آپ کی بہترین ہوتی ہے. نئے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی یہ ڈیمانڈ رکھی ہے، اگر آپ کو نئے الیکشنز کی آفر کروا دی جائے اس منرل بلز کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ کو بلڈ کرنے کے لیے، تو کیا پاسبلٹی ہے کہ آپ اس پہ اکتفا کر لیں نئے الیکشنز کے لیے؟ دیکھیں اگر وہ نئے الیکشن دیتے یہ تو ہمارا بہت بڑا مطالبہ ہے نا، لیکن یہ ان کی خیال سے خودکشی ہوگی نا. وہ کب یہاں آئیں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اگر وہ ہمیں نئے الیکشن کا مطالبہ مان لیتے ہیں تو پھر بہت ساری باتوں میں ہم بھی اتفاق کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ان کی موت ہے نا، جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں اور جن لوگوں نے وہاں نتائج تبدیل کیے ہیں وہ نئے الیکشن کی بات کہاں مانیں گے. لیکن بہرحال ہمارا ایک مطالبہ ہے اور بڑا سنجیدہ یعنی مطالبہ کہ ہے. مفتی صاحب اگر نئے الیکشنز کی لیٹس سپوز اگر آپ کو آفر کروا دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ منرل بلز کی یہ جو ہے اس پہ معاملات سیٹلڈ ہو سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی میں جی یہ نہیں کہہ رہا. نئے الیکشن ایک اور مطالبہ ہے، اس کو آپ منرل سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے، یہ اس کے برابر کی چیز نہیں ہے، یہ تو الگ مطالبہ ہے. یعنی اس سے کوئی لزان نہیں کہ اگر ہم آپ کو منرل میں منوا لیتے ہیں تو آپ نئے الیکشن کی بات چھوڑیں، اور ٹھیک اگر ہے، نئے الیکشن ہم مان لیں تو ہم منرل کی بات چھوڑیں. یہ ایسا نہیں ہے. اوکے. ہم منرل کی بات جو کرتے ہیں وہ حقائق کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور جب ہم نئے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے حقائق ہوتے ہیں. تو زمینی حقائق کو دیکھ کر ہمارے مطالبات ہیں، یہ ایک دوسرے بدے ہوئے اور جڑے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک مولانا صاحب، جی مفتی صاحب ایک اور سوال آپ سے. سر گرینڈ الائنس کے حوالے سے مولانا صاحب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک زیرک سیاستدان ہیں، بہت عرصے سے پاکستان کے پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. اب تحریک انصاف بھی پر امید ہے، بلکہ گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے ابھی پتہ نہیں بننا ہے نہیں بننا، لیکن اس حوالے سے بھی وہ لوگ بھی پر امید ہے کہ مولانا صاحب ان کا ساتھ دیں گے. حکومت اس بات پہ پر امید ہے کہ آپ کبھی ادھر جا ہی نہیں سکتے. سر اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں گرینڈ الائنس کے حوالے سے. نہیں پوزیشن کلیئر ہے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب گرینڈ الائنس میں جائیں گے نا تو جی پھر حکومت کے چند دن رہ جائیں گے. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرینڈ الائنس کا حصہ نہ بنے، تو حکومت کو پھر نئے الیکشن کا ڈیٹ تاریخ دینی ہوگی. اگر وہ تاریخ دیتے ہیں تو پھر ہمیں گرینڈ الیکشن الائنس میں جانے کا کیا فائدہ؟ ہماری بات تو مان لی گئی ہے. اصل بات یہ ہے جی کہ جو حکومت والے بیگی باتیں کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ عوام کچھ تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہیں اور کچھ تو عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ بھی دونوں ایک کنٹینر پر ہوں گے، پھر حکومت تو نہیں چلے گی. تو اگر یہ کہہ دیں گے چلیں جی آپ گرینڈ الائنس کا حصہ نہ بنیں اور ہم آپ کو فلاں مہینے کے اندر الیکشن کا ڈیٹ دیتے، ویل ڈن، ہماری بات مان لی گئی ہے. یعنی بات تو ہو سکتی ہے، مقاصد پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ کوئی آدمی کوئی آفر دے کر ہمیں گرینڈ الائنس سے روکے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ٹھیک ایک عوامی رائے بن گئی ہے اور ان درست. کو نئے الیکشن کرنا پڑے گا، چاہے ٹھیک وہ ہمارے مطالبے پہ کریں اور چاہے وہ گرینڈ الائنس کے مطالبے پہ کریں، لیکن جی بہرحال الیکشن تو دینا ہوگا. یہ پچھلا الیکشن فراڈ تھا، یہ حکومت کو ماننا پڑے گا. ٹھیک. مفتی صاحب سر ایک آخری سوال آپ سے. گزشتہ دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ گزشتہ دنوں ہمارے کچھ ساتھیوں کو شہید کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں. لیکن جے یو آئی فے کا جس طرح سے کھل کے سٹانس آنا چاہیے تھا، ایک ری ایکشن آنا چاہیے تھا، اس طرح سے آیا نہیں سر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہمارے قریبی ساتھی شہید ہو گئے ہیں اور علماء کا ایک لمبا سلسلہ ہے لمبا. مولانا سنجان شہید ہو گئے، وہ سابق MNA تھے، اور مولانا نور محمد وانا والے شہید ہو گئے، وہ سابق MNA تھے. مولانا معراج الدین قریشی
وہ MNA تھے. بڑے بڑے علماء جو مفتی اعظم کہلاتے تھے جی وہ مولانا نظام الدین شہید، مولانا یوسف لدھیانی، یعنی اس طرح کے بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. ڈاکٹر عادل خان، اور ابھی حالیہ دنوں کے اندر مولانا حامد اللہ حقانی، مفتی منیر شاکر، اور اس طرح بہت سارے اور ہمارے علماء، قاری شاہد صاحب، یہ تمام کے تمام لوگ شہید ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا عالمیت ہمارے لیے ہے. اتنی بات ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کس نے مارے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ انڈیا سے ایک آدمی آیا اور اس سے یہ کیا وہ کیا، ٹھیک لیکن افغانستان سے ایک آیا اور یہ بھی طریقہ ہے بھائی. ہمارے ہاں دو قسم کی دفاعی قوت ہے، ایک ہے سامنے ہے اور ایک زمین دوز ہے، جس کو ISI کہتے ہیں، جس کو MI کہتے ہیں. اگر سامنے والا دشمن سامنے وہ حملہ کرتا ہے تو یہ لوگ جو سامنے فوجی ہیں بارڈر پر یہ مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی خفیہ آتا ہے تو ہماری خفیہ ایجنسی اس کا مقابلہ کرے گی نا. ہمارا تحفظ بہرحال ان کے ذمہ ہے جن کو ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس کے ذریعے وہ ہماری اپنی تنخواہیں بناتے ہیں. تو یہ تو ضروری ہے. اب ہمارے علماء کو شہید کیا گیا، آپ کہتی ہیں کہ پھر اس طرح کا پروٹیسٹ کہیں نہیں ہوا جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہو. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر ہم بے گناہ ہیں اور لائن فورسز کی جو ایجنسیاں ہیں وہ بے خبر ہو گئی تھیں اور پولیس میں کوئی کردار نہیں ہے اور اس کا یہ کردار نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں ایک دن تو اس پر اس طرح سٹینڈ لینا ہوگا جس طرح آپ کے سوال کی منشا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے علماء کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، سینئر ممبر ہیں جو فیک کے، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بڑھتے ہیں بریک کی جانب، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈیو میں جو ہے جوائن کریں گے میاں سیف الرحمان صاحب، اور مزید ڈسکشن کریں گے جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے، لیکن ایک بریک کے بعد.